अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। इस वक्त अहम अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत कशीदगी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। अमेरिका इस वक्त कहां खड़ा है, पाक भारत कशीदगी में क्या किरदार अदा करेगा, इस व्लॉग में आपके सामने तफसीलात रखूंगा। मरियम नवाज, नवाज शरीफ की मुजरिमाना खामोशी, भारत के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से नहीं निकल रहा। लोग माइक ले जाकर के पूछते हैं और खामोशी से मियां साहब गाड़ी के अंदर दुबक जाते हैं। मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट जो सुबह दोपहर शाम 4 मरतबा सियासी मुखालिफिन के ऊपर चीखता है, 4 दिन से एक ट्वीट तक सामने नहीं आ रही। मियां शहबाज शरीफ का अकाउंट बिल्कुल खामोश। सोशल मीडिया सारिफीन इंडिया के खिलाफ बयान देने का कहते हैं और मरियम नवाज उन्हें ब्लॉक कर देती है। क्या कहानी है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। क्यों खामोश हैं, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे। इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में भारत की जहरियत के खिलाफ नेशनल टेलीविजन पे आकर के तकरीर कर डालते थे, जबकि आज की हुकूमत बिल्कुल खामोश है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। दूसरी तरफ रिटायर्ड जनरल हजरात इस वक्त टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पे आकर इमरान खान को पाकिस्तान के लिए ज़रूरी करार दे रहे हैं। वही जर्नैल जिनको इमरान खान के हक में बात करने पर जेलों में डाल दिया जाता था, इस रजीम के खिलाफ लिखने पर कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती थी, वही जनरल्स आज अचानक कैसे टेलीविजन पर आ रहे हैं, अचानक कैसे सोशल मीडिया पे आकर के इंटरव्यूज दे रहे हैं और इमरान खान के हक की बात कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट क्या चाह रही है, ये क्या मामलात हैं, आपके सामने रखता हूँ। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के इम्कानात, तहरीक इंसाफ इसके अंदर शामिल होगी या नहीं, और अगर होगी तो क्या शराइत होंगी उनकी। क्या इमरान खान साहब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ सकते हैं, ये तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। बिलावल भुट्टो का जलसा सिंध में खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे, जलसे में तसादम, फायरिंग के वाक़ियात, अवाम ने बिलावल का बाइकआउट कर दिया और उसके खिलाफ एहतजाज कर दिया। फुटेजेस भी आपको दिखाऊंगा, तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। पाक भारत कशीदगी के हवाले से हाई कमीशन बरतानिया में भारतीयों का पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज, पाकिस्तानी और भारतीय बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर के नारेबाजी करें। फुटेज आपको दिखाता हूं, पुलिस उनके दरमियान मौजूद है। तफसीलात आपके सामने रखता हूं। जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान भारत दोनों के करीब हूं, इन दोनों के दरमियान कश्मीर के मसले पर 1000 साल से लड़ाई चल रही है, इस सरहद पर 1500 साल से ज़्यादा कशीदगी चलती आ रही है, वो किसी न किसी तरह इसको हल कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान कशीदगी पर रद्द अमल। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जनाब उनका तो हज़ारों सालों से ये मसला चल रहा है और वो किसी न किसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। फिलहाल किसी किस्म का किरदार अदा करने से उन्होंने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता एक दिन पहले उन्होंने भारत के साथ इजहार यकजहती किया। अपने ट्वीट में कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। जेडी वेंस जो भारत के अंदर मौजूद थे इस वाक़े पर, उन्होंने ट्वीट्स किए, नरेंद्र मोदी को रीट्वीट किया। मार्को रूबियो अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ट्वीट किया, भारत के साथ इजहार यकजहती किया। स्टेट डिपार्टमेंट का ट्वीट, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई, जिसमें भारत के साथ खड़े होने का अज़्म बताया गया। बहरहाल वो उस तनाज़र में था कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़े हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जब अपने खुसूसी तैयारे में सफ़र कर रहे थे तो उनके अंदर, उस तैयारे के अंदर सहाफ़ी भी होते हैं, ट्रंप का ऑफिस भी होता है। तो उस एयरफोर्स के तैयारे में जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि मैं दोनों मुल्कों के करीब हूँ और ये दोनों मुल्क हज़ारों साल से कश्मीर के मामले पर लड़ रहे हैं, वो इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अब जब ज़रूरत पड़ी तो फिर हो सकता है बीच में कूद जाएं हम भी, लेकिन फ़िलहाल तक हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान या भारत इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। दूसरा आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के अकाउंट मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ट्विटर पे कोई ऑफिशियल बयान, वीडियो मैसेज ऐसा नहीं आ रहा, किसी सहाफ़ी को ऐसा पैगाम नहीं दिया गया जिसमें भारत के ख़िलाफ़ कोई बात की गई हो। अब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और पाक भारत कशीदगी बड़ी थी तो वो टेलीविज़न पे आकर के कौम से खिताब करते हुए 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते थे कि अगर भारत को ये लगता है कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की है तो हमें सबूत मुहैया करें, हम उन दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इल्ज़ाम लगाएं और हम आकर के मान लें, और फिर अगर आप जहरियत दिखाएंगे, पाकिस्तान को हमले की धमकियां देंगे तो वी विल रिटेलिएट, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उसके बाद फिर आपने देखा जो भारत ने जहरियत दिखाई, उसका जवाब अभिनंदन को पकड़ने और उसको चाय पिलाने पर ख़त्म हुआ। लेकिन आज भारत ने 5 बड़े इक़दाम उठा लिए, पाकिस्तान का पानी बंद करने का, सिंताश मुआहदा ख़त्म करने का, वहाँ से सफ़ीर और आवाम को निकालने का, बॉर्डर्स को बंद करने का मामला। लेकिन इसके ऊपर एक सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, उसका एलामिया जारी हुआ, लेकिन किसी भी ऑफिशियल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस या फिर नून लीग के जो सदर हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ, 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म, उनके सामने लोग माइक लेकर के जाते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते। क्यों इतनी खामोशी ज़रूरी है? मतलब इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है ना, सोचने वाली बात है। आप मुल्क के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपका भाई वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क का, आप नून लीग के सदर कहलवाए जाते हैं, आपकी बेटी वज़ीर आला है, आपसे बंदा पूछ रहा है भाई भारत कहता है हम हमला कर देंगे, भारत ने पानी बंद कर दिया, भारत ने सिंताश मुआहदा ख़त्म कर, तारीखी मुआहदा 1960 में, ये इतना बड़ा मसला है, इसके ऊपर खामोशी कैसे हो सकती है? मतलब क्या पूछ लिया था उस जर्नलिस्ट ने आपसे?
کیا بےہودہ تھا اس سوال کے اندر, کیا غلاظت تھی جس کے اوپر آپ کو خاموش رہنا پڑا. مریم نواز کو دیکھ لیں, 4 دنوں سے منہ سے چوں 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 بھی نہیں نکل رہی, چوں نہیں نکل رہی بھائی. یہ صفائی والوں کے ساتھ جا کے ادھر پریڈ مارچ کروا رہی ہوتی ہے, ماحولیات والے وہ پیلے پیلے ڈریس پہن کے, فوجی وردی پہن کے, پولیس کی وردی پہن کے, رینجر کی وردی پہن کے, پتہ نہیں کون کون سی وردی پہن کے بغل کے نیچے ڈنڈا دبا کے کھڑی. تم کہاں ہو؟ اس کے اوپر آج ایک پاکستانی نے ان سے سوال کیا. پٹوارن کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے, بڑی کریٹو ویڈیوز ہوتی ہیں, کرٹیسزم کرتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں. انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا, سب دی ماں آ گئی ہے, اور اس میں اسے سوال پوچھا کہ بھارت حملہ کر رہا ہے, یہ کے پی کی بہو, پنجاب کی بیٹی, کشمیر کی بیٹی, کہاں ہو, کہاں ہو, اٹھو ابے نو جگاؤ, چاچے کو ہوش میں لاؤ. اس کے اوپر بجائے بھارت کو جواب دیتی, اس بندے کو انہوں نے بلاک کر دیا. یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں آپ. ماں تم کہاں گم ہو گئی ہو؟ ماں اٹھو ماں, دشمن جنگ کی بات کر رہا ہے, تم تو سبدی ماں تھی, تم تو آ گئی تھی ماں. اب اس بندے نے مریم نواز پر ایک تنقیدی کلپ بنایا اور اس میں سوال پوچھا کہ سبدی ماں کدھر ہے, بھارت کو جواب دو. بجائے اس پاکستانی کو جواب دینے کے انہوں نے بلاک کر. مجھ سے مت پوچھو, مجھے مت کہو کہ میں بھارت کے بارے میں بات کروں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سمپل سی وجہ ہے پاکستانیوں, ان کے سٹیکس ہیں بھارت میں, ان کے کاروبار ہیں بھارت کے اندر, ان کی شراکت داریاں ان لوگوں کے ساتھ. وہ آڈیو آپ نے سنی نا جو شہباز شریف کو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھارت سے مشینری منگوا رہے ہیں اور اس طرح کر کے آئے گی, وہ پاکستان کے اندر لیک ہوئی تھی وہ آڈیو. یہ میاں صاحب بھی جا کے وہاں پہ کہتے ہیں ہم بھی آلو کھاتے ہیں, آپ بھی آلو کھاتے ہیں, ہم نے پاکستان کی پیٹ میں چھوڑا گھونپا. کل ان کے وزیر دفاع نے آ کر کے بیان دے دیا کہ پاکستان تو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. تو یہ بھارت کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیونکہ عزت بچانے سے, ملک بچانے سے پیسہ بچانا زیادہ اہم ہے ان کے لیے. نہیں تو کیا تک بن سکتی ہے کہ آپ اس وقت جیلی صحیح لیکن ملک کے ان اہم منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہو, پاکستان کا چہرہ ہو آپ, اور بھارت کی اس جارحیت کے اوپر آپ کے منہ سے چوں نہیں نکل رہی. عمران خان صاحب وہ فوری طور پہ آ کر کے رسپانس کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. ان کا ایک ایجنڈا تھا, یہ پاکستان ہے, یہ میرا ملک ہے, اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, یہاں پہ مجھے کیا اسٹریٹجی دیکھنی ہے, یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے. دوسری کوئی تھاٹس, دوسری کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی تھی, صرف پاکستانیت ہوتی تھی کہ یہاں پاکستان کا یہ کردار ہونا آ کے ادا کرتے تھے. یہ خاموش, ایک بیان تک ان سے نہیں دیا جا رہا. پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے, پوری دنیا ان کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ یہ چور ہیں, یہ 2 نمبر ہیں. اس کے اوپر بھی یہ برداشت کر رہے ہیں, تنقید بھی برداشت, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن بیان نہیں دے رہے. سمپل سی بات ہے نا, آ کے دے دو. گدڑ بپتیاں بھارت لگا رہا ہے 3 دنوں سے, چلو تم بھی لگا دو ایک. نہیں, سب برداشت ہے. عوام گالیاں کرے, گالیاں دے, عزت چلی جائے, نیلام ہو جائیں, پیسہ بچ جائے. سمپل سی بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہیں یہ. اور پھر بھائی ڈر بھی لگ رہا ہے. یہ 2 نمبریاں کر کے اربوں روپے باجوے کو دے کے فارم 47 بنا کے آ کے بیٹھے ہیں. یہ جنگ ونگ کی باتیں کہاں کر رہے ہو یار. وہ تو عمران خان تھا نا جس کو اپنی عزت سے پہلے کچھ نہیں تھا, پاکستان سے پہلے کچھ نہیں تھا. وہ کہتا تھا اگر جنگ کرنی آؤ. یہ کہاں جنگ ونگ والے طرف جانے والے ہیں بھائی. بہرحال بھارتی اور پاکستانی شہری برطانیہ کے اندر آمنے سامنے, شدید نعرہ بازی, پولیس بیچ میں ان کے موجود. ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا جی پاکستانیوں نے. یہ بڑی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. بھارتی جنگی جنون سر پہ چڑھا ہوا ہے, عوام دھمکیاں دے رہی ہے, اور اس وقت پاگل باولے ہوئے پھر رہے ہیں یہ بھارتی میڈیا والے اور بھارتی سوشل میڈیا کے لوگ. حملہ کر دو, صفحہ ہستی سے مٹا دو. میں ایک سمپل سی بات یہاں پہ رکھنا چاہوں گا ان تمام انڈینس کے سامنے کہ جو جنگ ہے نا, یہ سوشل میڈیا کے بیانات نہیں ہوتے, یہ میمز نہیں ہوتی. جہاں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں نا, وہاں جا کر کے پوچھو کہ جنگ کرتی کیا ہے. پتا شری کا سر جب اوپر والے فلور پہ ہوگا اور دھڑ نیچے والے فلور پہ نا, تب میمز نہیں بنیں گے. پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دو, جلا دو, راکھ کر دو, تانڈو کر دو, ہولی کھیل لو. تو بہتر ہے ہلکے میں رہو اور وہ کرتے رہو جو کر رہے ہو, اور ہمیں بھی وہ کرنے دو جو ہماری عوام اور ہمارے لوگوں کے لیے ضروری ہے, ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے. جنگ مذاق نہیں ہوتا. بھارت کا سوشل میڈیا پاگلوں کی طرح اس وقت جنگ کی طرف ملک کو دھکیلنا چاہ رہا ہے, اور جنگی جنون ان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے. بہرحال آل پارٹی کانفرنس, دوسری طرف تمام پارٹیوں کو بلا کر کے مشاورت, پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے تبصرے, بیانات, وہی جو ہوتا ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے. لیکن تحریک انصاف کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارم 45 کے مطابق تو ملک کی سب سے بڑی 180 نشستوں والی جماعت ہے یہ. ایک صوبے میں حکومت ہے, پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, سینٹ کے اندر موجود ہیں, پنجاب کے اندر موجود ہیں. تو ان کے بغیر کیا آل پارٹی کانفرنس ہو سکتی ہے؟ اور اگر ان کے ساتھ ہوتی ہے تو اس پارٹی کا رہنما, اس کا جو اصل لیڈر ہے, کیا اس کی شمولیت کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا صارفین, کارکنان, ورکرز کسی صورت اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر شمولیت کرے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر شمولیت کرتی نہیں ہے تو پھر یہ آل پارٹی کانفرنس کیا ہوگی؟ پھر تو یہ فارم 47 کی کانفرنس ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اندر شمولیت کر سکتے ہیں.
زوم کے ذریعے یا کسی بھی ایسے طریقے سے یا ان کے ساتھ مشاورت جیل میں جا کر کے. تو اس کے اوپر جنرل ریٹائر حضرات کے بیانات میری نظر سے گزر رہے ہیں. اس میں جنرل ریٹائر اعجاز ایوان صاحب ہیں, بڑا واضح موقف انہوں نے سیاست.pk کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے رکھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں قابل ضمانت ہیں, ان کو ضمانت پہ فوری طور پر رہا کیا جائے. وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی ضرورت ہے, سب سے بڑی آواز ہے, عوام کو جھنڈے تلے متحد کر سکتے ہیں, ضرورت ہے پاکستان کی. جنرل ریٹائر جناب امجد شعیب صاحب, ان کو گرفتار کیا گیا. آپ نے دیکھی ہوگی وہ فوٹیجز, لاسٹ ٹائم ان کو پکڑ کے لے گئے تھے. یہ رسپیکٹیبل آدمی, بزرگ آدمی, آرمی کے ادارے میں صرف کی ساری زندگی انہوں نے, اور پھر انہوں نے آ کے اس رجیم کے خلاف بات کی, عمران خان کے حق میں بات کی, اس کو گرفتار کر کے لے گئے. ان کے بھی انٹرویو سامنے آ رہے ہیں, جنرل لودھی کے انٹرویو سامنے آ رہے ہیں, اور واضح طور پہ تمام جنرل حضرات عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف ریٹائر جنرلوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دے دی عمران خان سے ملاقات کے لیے. انہوں نے کہا اہم امور کے اوپر خان صاحب سے بات کرنی ہے. اب یہ دیکھیں یہ کس طرف اشارہ جا رہا ہے جناب. دوسری طرف آپ دیکھیں تو فیصل واوڈا, ان آفیشیل اسپوک پرسن آف اس رجیم اسٹیبلشمنٹ, وہ آ کر ٹی وی پہ کہتا ہے کہ جناب سیکورٹی کی میٹنگ کے اندر, سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کا ہونا ضروری ہے. بہرحال وہ تو نہیں ہوا, لیکن ان کے اشارے کیا دکھا رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو واقعی اس وقت یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے بغیر ہم اس دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ جس میں ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے؟ ظاہر سی بات ہے, عوام کے اوپر جو ظلم تشدد کیا آپ نے, 90% عوام کی رائے کو کچلا آپ نے, عوام کے منتخب نمائندے کو, ان کے لیڈر کو آپ نے گربان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے, دھکے دیتے ہوئے قیدی وین میں بٹھایا. عوام نے یہ سارے مناظر دیکھے, اس پہ گولیاں چلائیں, 16,000 پاکستانیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا, دیوار جل گئی. اس کے اوپر آپ نے وہ ہنگامہ کیا, وہ ری ایکشن دیا آپ نے جیسے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرے تھے, اس سے زیادہ ری ایکشن آپ نے 9 مئی کا دیا. ہزاروں ماؤں کے بیٹے اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیے, لاکھوں پاکستانیوں کے اکاؤنٹ بند کروا دیا, ڈرا دھمکا کے, ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کے, گھروں میں گھس کے, چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے اتنی نفرت بنا دی اس ماحول کے اندر, اس پاکستانی عوام کے ذہنوں کے اندر, کہ آج وہ عمران خان جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بغیر وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑ رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ عمران خان ہی ہمیں اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی فوج تب تک جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اس کی اپنی عوام اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو. تحریک انصاف کا واضح موقف اس کے اوپر آیا کہ ہم بارڈر پہ کھڑے ہر فوجی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس جیلی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ دیٹس ریالٹی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ جو عوام کے اوپر منتخب ہے, عوام کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. 180 سیٹیں جس کے پاس ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو پالیسی ان کی بنائی ہوئی کے اوپر ہم کیوں کھڑے ہو جائیں بھائی؟ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے, یہ تو قابض ہیں. انہوں نے تو وہ سنگین جرائم کیے ہیں کہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتے ہیں, کچھ چوکوں چوراہوں میں پھانسیاں بنتی ہیں. یہ تو پاکستان کا مجرم ٹولہ, چنا ہوا مجرم ٹولہ ملک کے اوپر مسلط ہے. بکسوں میں پیسے بھر کے باہر بیچتے ہوئے پکڑے جانے والے, چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے جانے والے یہ مجرم, یہ ایجنٹ, یہ پاکستانی عوام کو نہیں ریپرزینٹ کرتے. تو اس وقت حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جناب علی لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان کی اب ہمیں ضرورت ہے, اور اس طرف ہمیں اشارے بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اس وقت جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جو اصل طاقت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ابھی بھی اپنی ضد اور انا کے اوپر دکھ رہے ہیں. آل پارٹی یہ جو ہوئی سیکورٹی کی میٹنگ, اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں باہر آئیں کہ کیا کیا بات وہاں پر ہوئی, وقت آنے پہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. بہرحال دوسری طرف بلاول کا جلسہ, جناب نہروں کے خلاف وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. اس کے باپ نے سائن کیے نہروں پہ, جلسوں میں جا کر کے نون لیگ کو تڑیاں لگا. انہوں نے عوام کو 1976 والی سمجھا ہوا ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بھائی اس کا جا کر سائن کرتا ہے ایک چیز کے اوپر, کس چیز کو کر لو, بیٹا جا کے اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہوتا ہے. مطلب عجیب چیز ہے. تو خالی کرسی سے خطاب کر کے وہاں پہ آیا, اور عوام نے شدید نعرے بازی کی, تصادم بھی ہوا, فائرنگ کے واقعات بھی وہاں پہ آئے. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. یہ معاملہ ہے جناب, اس وقت پاک بھارت کشیدگی بڑھ رہی ہے, حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں کے اندر کوئی امکان ہے کہ بھارت کوئی ایسی حرکت کرے, کوئی سرجیکل سٹرائک وغیرہ ٹائپ کی. اسپیشلی رات کا وقت بڑا اہم ہوگا پاکستان کے اندر. آنے والی 5-7 راتیں بڑی اہم ہیں, ان میں کوئی بھی گھناؤنی حرکت بھارت کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو کیا پاکستان اسے افورڈ کر سکتا ہے؟ پاکستان اس کے جواب میں ریٹیلیٹ کیسے کرے گا؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی. عمران خان صاحب پاکستان کے لیے ضروری, پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی یکجہتی کے لیے عمران خان کا عوام کے بیچ ہونا اور پاکستانیوں کے ڈائریکشن پہ کھڑا کرنا, یہ بہت ضروری ہو چکا ہے اس وقت ریاست کے لیے. اہم لوگ جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا جہاں بھی ہیں, وہ ضرور انہیں اس بات کا ادراک ہے, اور وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کی فکر کے لیے اس چیز کو پرسیو کر رہے ہیں, آگے لے کر کے آ بھی رہے ہیں. لیکن وہ اردلی یا وہ پاور سیکٹر جو اصل قابض ہے اس ملک کے اوپر, انہیں اب تک اس چیز کا ادراک ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہرحال دیکھتے ہیں, آنے والے کچھ دن بڑے اہم ہیں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے اور پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے. دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دیکھتے رہیے گا علی زی ولاگز, آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ شامل ہوتا ہوں. اللہ حافظ.